तीन जानवर ऐसे हैं जो घर में आए तो अपने साथ बेपनाह दौलत और बरकत लाते हैं, जबकि तीन जानवर ऐसे भी हैं जिनका घर में आना गुर्बत, इफलास और रिजक की तंगी का सबब बनता है। बाज औकात हमारे घरों में रिजक की तंगी या बेबरकती ऐसी होती है कि हम लाख कोशिश के बावजूद भी परेशानियों के दलदल से बाहर नहीं निकल पाते। हम सब ये सोचते हैं कि आखिर मेहनत के बावजूद बरकत क्यों नहीं। इस्लामी तालीमात और हिकमत में कुछ ऐसे वाज़ेह इशारे बताए गए हैं जो हमें ये समझने में मदद देते हैं कि हमारे आसपास मौजूद कौन सी मखलूक बरकत का बाइस है और कौन सी नहुसत का। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन जानवरों की हकीकत और उनके पसे मंजर के बारे में तफसील से बताऊंगा, ताकि आप अपने घरों को आजमाइशों से बचा सके और बरकतों को अपने घर का रास्ता दिखा सके। यह मौजू बहुत अहम है, इसलिए मेरी इस गुफ्तगू को आखिर तक लाजमी सुनिए। मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं उन तीन जानवरों की जिनका घर में बसेरा करना, कसरत से आना या रहना इस्लामी और हकीमाना नुक्ता ए नजर से अच्छा नहीं समझा जाता और ये घर में रिजक की तंगी और मुसीबतों का सबब बनते हैं। चील एक इंतहाई तेज रफ्तार और शिकारी परिंदा है। आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि आसमान का राजा अखाब या शाहीन को माना जाता है, लेकिन चील एक ऐसा परिंदा है जो अपनी चुस्ती की वजह से बाज औकात शाहीन का शिकार भी चुरा लेती। अक्सर देखा गया है कि कुछ घरों की छतों पर चीलें बहुत ज्यादा तादाद में या कसरत से आकर बैठती हैं। हमारे बुजुर्गों और दाना लोगों का कहना है कि घर की छत पर चील का मुसलसल आना या सुबह दोपहर के वक्त बैठना अच्छा शगुन नहीं माना जाता। यह इस बात की अलामत समझा जाता है कि इस घर पर अनकरीब कोई बड़ी मुसीबत, परेशानी या रिजक की शदीद तंगी आने वाली है। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना और हर कोने में बस जाना मनहूस समझा जाता है, वह मकड़ी है। मकड़ी की वजह से घर में तंगी और मुसीबतें आती। यहाँ एक बात वाज़ेह करना बहुत जरूरी है कि मकड़ी बजात खुद कोई मनहूस जानवर नहीं है, क्योंकि इसी मकड़ी ने हिजरत मदीना के तारीखी मौके पर गार ए सौर के दहाने पर जाला बुनकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुफार से हिफाजत की थी। लेकिन मकड़ी की बद दुआ बहुत खतरनाक होती। मकड़ी उस वक्त बद दुआ देती है जब उसका मुकम्मल तौर पर बना हुआ जाला अचानक और बेदर्दी से तोड़ दिया जाए। इसीलिए दाना लोग फरमाते हैं कि घर में मकड़ी का जाला कभी मुकम्मल न हो। जैसे ही मकड़ी किसी कोने में जाला बुनना शुरू करे, उसे फौरन साफ कर दे। तीसरा हैवान जो घर में न सिर्फ बेबरकती लाता है बल्कि खतरनाक बीमारियों का सबब भी बनता है, वह लाल बेग। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का एक इंतहाई अहम फरमान है, तमाम हशरातुल अरज में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन लाल बेग है। ये इंसान का ऐसा पोशीदा दुश्मन है जो हर वक्त गंदगी फैलाने और नुकसान पहुंचाने की ताक में रहता है। अगर आपके घर में लाल बेग कसरत से नजर आने लगे तो समझ जाएं कि बरकत उठ। साइंसी तहकीक भी इस बात की तस्दीक करती है कि घर में लाल बेगों का ज्यादा होना दिल की बीमारियों की बड़ी वजह है। लाल बेग एक खास किस्म का केमिकल छोड़ते हैं जो इंसानी दिल को कमजोर करता है और हार्ट अटैक का बाइस बनता है। साइंसी और इस्लामी दोनों लिहाज से इनका घर में होना रिजक की तंगी और बर्बादी लाता है, इसलिए फौरन इनके खात्मे का इंतजाम करें। वो तीन जानवर जो घर में दौलत और बरकत लाते हैं, आइए अब उन खुश किस्मत जानवरों और परिंदों का जिक्र करते हैं जिनका घर में आना, बसेरा करना या घोंसला बनाना बेपनाह बरकत, दौलत और रिजक में इजाफे की अलामत है। शहद की मक्खी। शहद का शुमार नबी एक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन गिज्जाओं में होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने शहद और शहद की मक्खी दोनों के अंदर खुसूसी बरकत और शिफा रखी। जिस घर के पास से या जिसकी छत के आसपास से शहद की मक्खियां कसरत से गुजरती हैं, वह घर बहुत मुबारक मान। और अगर ये मक्खियां आकर आपके घर की किसी दीवार, छत या कोने में अपना छत्ता बना लेती, तो ये इस बात की वाजह और यकीनी निशानी है कि इस घर में अब रिजक और बरकत के दरवाजे खुलने वाले। दो, चिड़िया। चिड़िया एक इंतहाई मासूम, बेजुबान और प्यारी मखलूक है। घर के आंगन में चिड़ियों का चहचहाना वैसे ही दिल को सुकून देता है, लेकिन
اسلامی روایت اور بزرگوں کے تجربات کے مطابق گھر میں چڑیا کا گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر چڑیا آپ کے گھر کی کسی سرخی، پنکھے یا کونے میں گھونسلہ بنا لے تو اسے کبھی بھی نقصان نہ ہو۔ نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے اڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کرتی ہے، سبحان اللہ کا ورد کرتی اور اللہ سے یہ دعا مانگتی ہے، یا اللہ نہ صرف مجھے رزق عطا کر بلکہ جس گھر میں میں نے گھونسلہ بنایا ہے اس گھر والوں پر بھی رزق کی تنگی نہ آنے دے۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آنا رہنا یا بچے دینا بے پناہ دولت اور خوشحالی لاتا ہے وہ بلی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بلی ہرگز ناپاک نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں کثرت سے آنے جانے والی مخلوق ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی اس قدر پسند تھی کہ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے برتن میں بچے ہوئے پانی سے وضو تک فرما لیتے تھے۔ بلی کی دعا اور بد دعا دونوں سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بلی آتی ہے اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، دودھ یا پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں تو وہ خوش ہو کر آپ کے حق میں دعا کرتی۔ جب بلی دل سے دعا دیتی ہے انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ اور التماس، محترم ناظرین، قدرت کے اس پورے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی ایک خاص اہمیت رکھی۔ اگر ہم اللہ کی بے زبان مخلوق پر رحم کریں گے تو عرش والا ہم پر رحم کرے گا اور ہمارے رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ وہ تمام چیزیں جنہیں ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے، درکار سمجھا ہوا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری، یہ بھی درکار ہے، یہ بھی درکار ہے، اکثرت درکار نہیں، اس کی اکثریت جو ہے وہ درکار نہیں ضروری نہیں۔ تو اس لیے اب یا تو انسان اپنی کوئی دنیاوی حقیقی ضرورت پوری کرنے کے لیے وقت صرف کرے یا دین کی اور آخرت کی کمائی کے لیے صرف کرے۔ اب نیند ہے، استراحت ہے، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، یہ ضرورت پوری کرے۔ کھانا ہے، یہ انسان کی ضرورت، لہذا اس کو تو اس کے اندر شامل سمجھیے۔ اب جو وقت بچ گیا ہے وہ سارا کا سارا آخرت کو بنانے اور کمانے میں دین کی خدمت کو لگنا چاہیے۔ کہاں بچ گیا آپ کے پاس؟ ٹائم بچا ہی نہیں۔ پیس ٹائم جس کو کہتے ہیں، کوئی ہابی ہے جی میری، بس وقت گزاری کا مشغلہ ہے، وقت گزاری، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کو وقت گزارنے کا یہ مشغلہ چاہیے، یا ضروریات زندگی کے لیے وقت صرف ہونا چاہیے، اور یا پھر وہ وقت لگنا چاہیے آخرت کے بنانے اور کمانے۔ جو دو چیزوں سے تیسری کیٹیگری آ جائے گی وہ مالا یعنی، اس کا کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، لا حاصل بے مقصد بلا ضرورت، یہ انسان کے اسلام کی خوبی ہے۔ یہ بھی گویا کہ احسان کا درجہ ہو گیا، من حسن الاسلام، اسلام کے بعد درجہ ایمان، ایمان کے بعد احسان، من حسن اسلام المرء، ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، حسن یہ ہے، ترکہ ما لا یعنی ہے، اس کا چھوڑ دینا ہر اس چیز کو جو اس کے لیے لا حاصل ہو، غیر ضروری۔ ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ جن کو ہم جانتے ہیں حضرت انس حضور کے خادم تھے، ان کی والدہ 9 برس کی عمر تھی ان کی جبکہ حضور کی خدمت میں چھوڑ گئی تھی کہ حضور یہ بچہ آپ کے پاس رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کی صحبت سے فیض یاب گا۔ اور یہ انس بن مالک یہ ہے جو کہتے ہیں کہ میں نے اتنے سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں خادم کی حیثیت سے، ایسا بھی موقع کبھی نہیں آیا کہ آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ جھڑکنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا تو بہت دور کی بات، شفقت، ملاطفت، ملائمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کا جزء۔ اب ان کی کنیت ہے ابو حمزہ، عن ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خادمے کے لیے مین کیوں آ گئی ہے، زیر کیوں آ گئی ہے؟ ان تو آ رہا انس سے پہلے، چلیے ٹھیک ہے، بدل کہہ لیں، صفت کہہ لیں، چلیے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے روایت کیا، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، رواہ البخاری و مسلم۔ اب یہ حدیث کے روایت کے اعتبار سے چوٹی کے درجے کی حدیثوں میں سے، اور اس میں ذرا کیٹیگوریکل ڈینائل دیکھیے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا
جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اس سے اونچی اخلاقی تعلیم کیا ہو؟ لیکن اس کا مفہوم عام طور پر محدود سمجھا جاتا ہے کہ آپ اچھا پہننا چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کو بھی اچھا پہنائیں، آپ اچھا کھانا چاہتے ہیں تو بھائی کو بھی اچھا کھلائیں۔ سب بھائی بھی ایک حقیقی بھائی ہے، ایک چچا زاد بھائی ہے، ایک بھائی جو ہے وہ دادا کی نسل سے چل کر بھائی بن گیا۔ یہ تو پھیلتا جائے گا، ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، کم سے کم ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پہلا تو پھیلتا جائے گا۔ لہذا ایک طرف تو گویا کہ لوگوں کی طرف خیر اور بر، تبرع اس کی تلقین ہو گئی، لیکن اصلاً یہ حدیث ہم نے خاص طور پر جو کوٹ کی ہے وہ کس اعتبار سے؟ یہ دعوت دین کے لیے بنیادی موٹو۔ آپ نے اگر دین کو اپنے لیے پسند کیا ہے اور آپ اپنے بھائی کو اس کی دعوت نہیں دے رہے تو آپ نے ایمان کی رمق دی، آپ نے خود اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کا تو سامان کر لیا ہے اور اپنے بھائی کو جہنم کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں، اور ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، ایمان کا یہ رمق لا یؤمن احدکم، یہ دعوت کا سب سے بڑا موٹو۔ میرے بھائی، میری اولاد، میرے رشتہ دار، میری قوم، دائرہ وسیع ہوتا جائے گا۔ تنظیم اسلامی کا جو ہمارا تاسیسی قرارداد، اس کی پھر تشریحات ہو، ہر شخص کو داعی ہونا چاہیے، اور دعوت کا دائرہ قو انفسکم، اس کے بعد واہلیکم، اس کے بعد اپنا کنبہ قبیلہ، یا اس کے بعد اپنی قوم، یا قوم اعبدوا اللہ، اس کے بعد پوری نوع انسانی ہے۔ یہ سب سے بڑی خدمت خلق، اس لیے کہ کھانا پینا پہننا یہ تو صرف اس دنیا سے متعلق ہے، جو آخری زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے خیر اور اس کی بھلائی میں آپ دوسروں کو شریک نہیں کرنا چاہ رہے، پوری طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، کوئی ریجیکٹ کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں ہے، اس کی جواب دہی وہ خود اللہ کے ہاتھ کرے گا۔ لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس حدیث کی زد میں آ جائیں گے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اب ایک حدیث آ رہی ہے کہ جو اسلام کے قانونی نظام کی ایک اہم ترین شق ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواہ البخاری و مسلم۔ یہ بھی پھر روایت کے اعتبار سے بہت اونچی حدیث۔ نہیں حلال ہے کسی مسلمان کا خون، یعنی خون بہانا، اس کی جان لینا حلال نہیں ہے۔ لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان انسان کا خون جائز نہیں ہے، خون بہانا، قتل کرنا جائز نہیں ہے، الا باحدى ثلاث، سوائے تین میں سے کسی ایک شکل کے۔ السیب الزانی، شادی شدہ زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی، رجم، ظاہر بات ہے پتھر ماریں گے تو سر پھوٹے گا اور جسم کے اوپر لگے گا، خون بہے گا، مارنا۔ والنفس بالنفس، قتل عمد کا مجرم اگر اس کے ورثاء جو ہے مقتول کے سے معاف نہ کرے، یا یہ کہ خون بہا لینے پر آمادہ نہ ہو تو اس کی جان دی جائے گی، اس کا خون جو ہے جائز ہو کے۔ تارک لدینہ، اور دین کو چھوڑ دینے والا مرتد، المفارق للجماع، جو جماعت کے اندر مفارقت پیدا کر رہا ہے، تفرقہ ڈال رہا۔ یہ جو ہے تین شکلیں یہ ہے مسلمان کے قتل۔ چوتھی شکل ہے کسی کافر حربی کے قتل، چنانچہ جو بھی ہمارے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بھی آتا ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ تو قتل جو ہے بالحق وہ صرف چار شکلیں ہیں۔ کافر بھی یہ نہیں کہ جس کافر کو دبچاؤ قتل کر دو، کافر حربی ہو جس کے ساتھ جنگ ڈکلیئرڈ ہو۔ اب مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس طور میں، کسی کو ہندوستان میں پیدا کیا، کسی کو انگلستان میں کیا ہے، کسی کو امریکہ میں کیا ہے، کسی کو پاکستان میں کیا ہے، کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے چاہے زبردستی چاہے اپنی مرضی سے، کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے چاہے کسی بھی نیت اور کسی بھی ارادے سے، لیکن اب ہیں کہیں ہیں، کیا کر کوئی کفارہ ہونا چاہیے، کوئی مخرج ہونا چاہیے، بس یہی کفارہ ہے۔ پھر نوٹ کر لیجئے، اس ماحول سے سوائے سبسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو، اور اس سبسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے، جو انرجی کریٹ ہوئی ہے، اس کا میکسیمم اس جہاد میں صرف کر دو کہ اس نظام کو بچ، تمہاری یہ جد و جہد، تمہاری یہ کوشش کفارہ بن جائے۔
معذرتن الی ربکم، معذرت پیش کر سکو گے اللہ کے۔ اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا، اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی نہ اپنے لیے جائیداد بنائی، اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مارا، اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا دیا، میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی عاقبت کی فکر کی، نہیں کر سکا، آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں۔ حضرت نوح بھی تو بے بس تھے، کیا کر، لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلیشن ہے، کمپیٹیبلٹی ہے، اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے، جس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں، you are doomed. Everything will be multiplied by a big zero and will become a zero. یہ ہے جو میں سمجھا، اس کا نام ہے جہاد، کانسٹنٹ فرکشن، کانسٹنٹ اسٹرگل، جان مال، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اب وہ آیت آئی، محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ تیسری محبت جوڑ دی گئی، جہاد کی، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے راہ میں جہاد کی محبت، یہ تین محبتیں جتنی بھی ہیں تمہارے اندر ایک پلڑے میں ڈال لو، اور 8 محبتیں دوسرے پٹڑے میں ڈال لو، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت اور کی محبت، اور رشتہ داروں کی محبت، جائیداد کی محبت، کاروبار کی محبت، مال کی محبت، 8 قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، 8 محبتیں ادھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل، اگر یہ 8 محبتیں زیادہ بھاری ہیں تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے، اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، جاؤ دفع حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو بالکل ہدایت نہیں دے، یو ڈیزرو نو گائیڈنس، کہتے رہیے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، کہتے جائیے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا، تمہارے دلوں میں تو مال کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیویوں کی محبت ہے، اور کہیں نام رکھا ہوا اللہ کا بھی اور رسول کا بھی، وہ چھٹانک ہے تو یہ سیر ہے، کہ کیا ملے گا، دلقت بچے کے آر آید و تسبیح و مسلح، یہ ساری گدڑی جو تم نے صوفیوں والی پہن لی ہے اور مسلح کندھے پر ہے، کس کام آئے گا، This is the crux of the matter، یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، یہ کوئی ڈیفرنٹ ایشو ہے، یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا، if there is no other way out، اب تو وہ خود تلاش کریں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اس کی own requirement۔ جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے، نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا تو نوافل کا میدان تھا، جیسے وہ نظام ہی نہیں ہے، فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، یہ کوئی ڈیفرنٹ ایشو ہے، یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا، if there is no other way out، اب تو وہ خود تلاش کریں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا رہے، اس کی own requirement۔ جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے، نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا پھر تو نوافل کا میدان تھا، جب سے وہ نظام ہی نہیں ہے، فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔
ہمارے ہاں تمہاری کوئی حیثیت ریکگنائزڈ ہے ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے. اور قائم کرنے کا بدل کفارہ کیا ہے کہ اپنا کرمندھن لگا. قائم ہو نہ ہو جائے تو کیا کہنے, گر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين, ان دونوں حالتوں میں ہمارے لیے تو حسنہ ہی حسنہ ہے. سب کے سب مر گئے, قتل ہو گئے, رومیوں کے ہاتھوں سب ہلاک ہو گئے, تب بھی ہمارے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. اور ہم جیت کر اگر آ گئے تب تو تم بھی کہو گے کہ کامیابی کے ساتھ لوٹ آئے. تو ہمارے لیے تو کس چیز سے ڈراتے ہو؟ جب منافقین مدینہ کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحرب, کیا ہو گیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اب تک تو یہ عربوں کے آپس کی انفائٹنگ ہوتی تھی. You are going against Roman Empire, having standing armies, trained armies, Roman legions. You want to confront them? ہوش کے ناخن لو. جواب کیا دیا گیا؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا تربصون بنا الا احدى الحسنيين. Don't have to lose anything. ہر حال میں جیت. گر جیت گئے تو کیا کہنا, اور ہارے بھی تو بازی مات میں. سکسس. تو وہ طریقہ کیا ہے, اس کے سٹیجز کیا ہیں, میں نے بہت تفصیل سے, اللہ کا شکر ہے, یہ چیزیں انگریزی میں بھی میتھوڈالوجی کیا ہے, ریولوشن کی میتھوڈالوجی کیا ہے. بس یہ کہ جو میں نے کل بھی رات بھی بیان کیا تھا کہ اگرچہ دین تمام انبیاء کا ایک رہا, لیکن شریعت و منہاج علیحدہ علیحدہ. شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. لیکن وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. شریعت سپریٹ, منہاج سپریٹ. ہمارے لیے لازم شریعت محمدی اور منہج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ساری نفی ہے. جی حضرت یوسف نے تو یوں کیا تھا, بھئی کیا تھا, وہ تو غیر اسلامی ماحول میں جا کر اور غیر اسلامی حکومت کے اندر انہوں نے ایک بہت اونچا آفس لے لیا تھا. انہوں نے پہلے شرط یہ لگائی, پہلے ایمان لاؤ پھر میں آ کے تمہارے ہاں یہ کام کروں گا. وہ منہج اور منہاج ہمارے لیے نہیں ہے. کان لکم فی رسول اللہ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاج. اب آپ یہ کہیں کہ صاحب ان کے ہاں تو شراب حرام نہیں تھی, تو نہیں تھی, ہمارے ہاں حرام. سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا, کسی کے سامنے جھک جانا, ہمارے لیے حرام کر دی. شریعت اب محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بمصطفیٰ برسان لکھی شراک دی ہماؤ, اگر بول رسیدی تمام بولا بھی. اسی طرح منہج اور منہاج محمد کا ہوگا صلی اللہ. لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اس طریقے سے جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. اب یہ ہے آپ کے لیے, آپ کی سمجھ ہے, آپ کی صلاحیت ہے, آپ ذہین ہیں, آپ تعلیم یافتہ ہیں. ریڈ بٹوین دی لائنز آف دی سیرہ. منہج اخذ کیجئے سیرت سے, کیا منہج تھا, کیا میتھوڈالوجی, کیسے آپ نے کام شروع کیا, کتنے سٹیجز سے گزرے, کسی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جانے کے لیے کیا شرط تھی, کس درجے تک ایک کام اکمپلش ہو جائے تو پھر اگلے درجے پہ قدم رکھا جائے. یہ ساری چیزیں وہ آپ کو ڈیڈیوس کرنی ہوں گی, انفر کرنی ہوں گی. اس کا استدلال کیجئے, استنباط کیجئے, استخراج کیجئے اور اس سے نکالیے. لیکن یہ کہ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جا رہا سوائے ان دو باتوں کے کہ نمبر ایک, منہج, منہاج, میتھوڈالوجی لازماً سیرت محمدی سے لینی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات, یہ کام ہرگز انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جماعت لا. دھوکے دیں گے اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہاں ایک آدمی ہے جماعت بنانے کی دھن میں لگا ہوا ہے, ابھی لوگ اس کے ساتھ نہیں آئے, وہ جماعت کے حکم میں. قال ابراہیم امتاً قانت, کل آ جائیں گے, پرسوں آ جائیں گے. کوئی وقت آئے گا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں, یہاں اب میرے راستہ اور بھی. آخر حضور کو بھی پہلے دن تو 4 ہی ملے تھے, خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, علی رضی اللہ تعالی عنہ, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, 4 تو ملے تھے. اور 10 برس میں جا کے بھی بمشکل 125 ملے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے ہو اور ہزاروں اور لاکھوں آ گئے. In the 10th year after the beginning of Wahi, not more than 125, maximum 150 people were around it. لیکن جماعت, ید اللہ علی الجماع, علیکم بالجماع. اور اس میں حضرت عمر کا جو اثر ہے, اثر کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں. حدیث 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, اخبار و آثار. رسول کا کوئی قول, کوئی فعل, کوئی تقریر, کسی چیز کو آپ نے دیکھا اور برقرار رکھا, یہ خبر کہلاتی. صحابی کا کوئی فعل, کوئی قول یا تقریر, یہ اثر کہلاتی. اخبار جمع آثار یہ حدیث. تو اثر ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ, لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ. کوئی اسلام نہیں بغیر جماعت, کوئی جماعت نہیں بغیر امارت کے, کوئی امارت نہیں جب تک کہ حکم سنا نہ جا رہا ہو.
اور کوئی سماعت کے معنی نہیں جب تک کہ حکم مانا نہ. جماعت ایسوسیشن نہیں, انجمن نہیں, سوسائٹی نہیں, ادارہ نہیں. انسٹیٹیوشن از سمتھنگ ایلس, ایسوسیشن از سمتھنگ ایلس, آرگنائزیشن, پارٹی, حزب اللہ, حزب الشیطان. کلیئر کٹ پولرائزیشن. دس پولرائزیشن ٹیک سم ٹائم, وقت لگتا ہے. 10-15 سال میں جو خیر کا عنصر تھا پولرائز ہو کر حضور کی طرف آ گیا, جو شیطانی ایلیمنٹ تھا وہ دوسری طرف جمع ہو گئی. آئونائزیشن ہوئی ہے, پازیٹیو آئنز ایک طرف, نیگیٹو آئنز ایک طرف, جانے جانے. لیکن یہ کہ اب آئیڈینٹیفائی ہو گئے, اولئک حزب الشیطان, اولئک حزب اللہ. This is the party of شیطان, this is the party of اللہ. اور تیسری بات یہ اس جماعت کے ضمن میں, جماعت جو ہے جس میں کہ سم و طاعت ہو وہ جماعت ہے. لسن اینڈ اوبے. اس سے کمتر جماعت نہیں ہے. لیکن یہ جماعت مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل جماعت ہو سکتی ہے, اس میں کانسٹیٹیوشن کو وہ حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو اوبے اٹ. کوئی اس کا صدر بنتا ہے تو حلف لیتا ہے کہ آئی ول بی لائل ٹو دس کانسٹیٹیوشن. اب یہ بھی کہ ایک جماعت ہے نا, امریکن نیشن ایک جماعت ہے, اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے. صدر آئے گا حلف لے گا, کوئی اور آئے گا حلف لے گا, چیف جسٹس ہوگا حلف لے گا. اس کانسٹیٹیوشن کسی آدمی کا نہیں ہے اس میں حلف. ناٹ پرسنل allegiance ٹو اینی بڈی, allegiance ٹو دی کانسٹیٹیوشن. اسی طریقے سے جماعتیں بنے, ان کا دستور ہو, یہ ممبرشپ کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ آپ پورا کریں گے ممبر بن جائیں گے, آپ امیر منتخب کریں گے کثرت رائے سے. پھر یہ کہ امیر جو ہے وہ بھی شورا بھی منتخب کریں گے, شورا کی رائے کا وہ پابند ہوگا یا نہیں ہوگا, کس درجے میں ہوگا, کس درجے میں, آپ یہ کانسٹیٹیوشن. اور جو شخص بھی شامل ہوگا وہ اس کانسٹیٹیوشن کا حلف اٹھائے. abide by this. اس قسم کی جتنی جماعتیں ہیں, پلیز ٹیک اٹ فرام می, مباح ہیں, جائز ہیں, حلال, بشرطے کہ اس میں ڈسپلن ہے, اوبیڈینس ہے. The only difference is کہ اس میں اوبیڈینس یا ڈسپلن کسی فرد کے ساتھ allegiance پر نہیں ہے, بلکہ ایک کانسٹیٹیوشن کے ساتھ allegiance پر. But you have to obey, listen and obey, can't go beyond that constitution. تو مباح اور حلال اور جائز ہر وہ جماعت ہے, خواہ کسی بنیاد پر بنی ہوئی ہو, جس میں ڈسپلن ہے اور سم و طاعت ہے, listen and obey ہے. لیکن منسوس, مسنون, معصور, یہ تین الفاظ. منسوس وہ شے ہے کہ جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہو, نص یہ ہے ہماری. مسنون وہ شے ہے جس پر حضور نے عمل کیا ہو. معصور وہ شے ہے جس پر کہ آپ کے بعد بھی ہماری امت کے لوگوں نے عمل کیا ہے. صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے پرسنل بیعت, شخصی بیعت, allegiance to a person, that is called بیعت. ہمارے ہاں حضور نے لی تو بیعت لی, حالانکہ آپ نبی تھے, رسول تھے, آپ کی اطاعت تو کرنی ہی کرنی تھی, اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی اور ایڈیشنل فارمل کسی ایگریمنٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں. بٹ ہی ہیڈ ٹو لیو سم اسوہ فار دی امہ. اگر یہ نہ ہوتا تو بعد میں والوں کے لیے, بعد میں تو کوئی نبی تو نہیں آنا, رسول تو نہیں آنا, اسوہ کہاں سے آتا. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا ننازل امرہ لہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. متفق علیہ, بخاری مسلم دونوں میں حدیث میں. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی. سوچئے کہ رسول مان لیا تو یہ ساری باتیں کہنے کی ضرورت کیا. Sometimes I do wonder, brother, when you say اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا what is it? ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. all counting. اور کیا چیز اللہ تعالیٰ, تسبیح ہے, تحمید ہے, تکبیر بھی ہم کر رہے ہیں, تکبیرنا و تسبیحنا و تحمیدنا و رکوعنا و سجودنا و قنوتنا, everything. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. So actually, but here we find, اطاعت حضور کے لیے ایک بات تھی, ماننا ہے, ہر کو ماننا. لیکن یہ ساری شرطیں کیوں دی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. It was not an oratory. یہ کوئی خطابت نہیں تھی, لفاظی نہیں تھی. یہ در حقیقت اس جماعت کے لیے ناگزیر شرائط, سم و طاعت فی العسر والیسر, سننا اور ماننا, چاہے مشکل ہو چاہے آسان, والمنشط والمکرہ, چاہے طبیعت آمادہ ہو اور چاہے طبیعت پر جبر کرنا. کوئی معاملہ تھا, فیصلہ ہوا ہے جو آپ کی رائے کے خلاف ہوا ہے, فیصلہ ہے, امیر کا حکم ہے, اب آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے گا اسے ماننے کے لیے, ماننا ہوگا. اور اگر فیصلہ آپ کی رائے کے مطابق ہوا ہے تو آپ بڑے شرائط صدر کے ساتھ اس پر عمل کریں. وعلی عثرۃ علیہ, چاہے آپ دوسروں کو مجھ پر ترجیح دے دیں, دیٹ از دی مین تھنگ. جماعتوں کا بیڑا غرق تو ہوتا ہے اس چیز سے. آپ نے اسے کیوں بنا دیا؟ میں قرآن آدمی, میں سینئر آدمی, آپ نے زید ابن حارثہ کو بنا دی.
یہ تو آزاد شدہ غلام ہے. بڑے بڑے جلیل القدر جو ہیں قریش کے سردار اس کے کیف جائیں گے. حضور کا چچا زاد بھائی ساتھ ہے. سیر شہید ہوئے ہیں جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ابی طالب he was under him. پھر آخری لشکر میں آپ نے اسامہ کو بنا دیا اور ستم بالا ہے ستم. A young man اس کی کمانڈ میں آپ دے رہے ہیں کبار صحابہ. Oh, it's your prerogative. To whomsoever you give the office, it's your prerogative. We are not going to question. کبھی نہیں آپ پر اعتراض کریں. علی اثرۃ علینا، آپ جس کو چاہیں ہم پر تدبیر. وعلی لا نراضی الامر له، اور جس کو آپ ذمہ دار امیر بنا دیں گے اس سے جھگڑیں گے نہیں، کوآپریٹ کریں. وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، البتہ جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، جو اپنی رائے ہے وہ ضرور دیں گے، زبان اپنی بند نہیں کریں گے کہ خامخواہ کوئی مذاق اڑے گا میں نے یہ بات کہہ دی. نہیں، I won't withhold my opinion. دونوں بیان کرو. Complete constitution of حزب اللہ، ایک حدیث. بہرحال اب آخری بات کی طرف میں آ رہا ہوں، ذرا پھر گن لیجئے کہاں سے ہم چلے. 100 بات کی ایک بات، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایک لفظ عبادت پورا کر دو، نجات بھی ہے، فوز بھی ہے، فلاح بھی ہے، سب. اور وہ تو یہی ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے تو جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا، جتنا اور ایگزرٹ کریں گے اتنا نمبر زیادہ آتے جائیں گے. وہ پھر رشت بھی ہوگا، سعادت بھی ہوگی، فوز بھی ہوگی، فلاح بھی. بٹ منیمم نجات. عبادت کے 2 اجزاء لازم، جسم کے مانند ویزیبل جز ٹوٹل اوبیڈینس، روح کے مانند اس کی اصل اسپرٹ اللہ کی محبت. اوبیڈینس اور محبت میں اللہ اور رسول دونوں یکجا. نظری طور پر اللہ اول رسول ثانی، عملاً رسول اول اللہ ثانی. اوبیڈینس میں غلطی ہو جائے وقتی طور پر، غیر شعوری طور پر، بھول میں، چوک میں، جذبات کے طوفان میں، وقتی طور پر ماحول سے اثر انداز ہو کر، ٹھیک ہے فوراً توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. ایک گناہ بھی اگر مستقلاً جان بوجھ کر اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا تو یہ بگ زیرو ہے، سارا بقیہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے. 3 چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے ہیں. دعا صرف اللہ، تعظیم کے لیے جو مظاہر ہیں، قنوت ہو، رکوع ہو، سجود ہو، صرف اخلاص اور احتساب، مقصد ہو آپ کا اللہ کی رضا اور جزا بھی صرف اسی سے، یہ ایکسکلوسیو اللہ کے لیے تھی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ انفرادی اور اجتماعی یہ مختلف دائرے ہوتے. انفرادی آدمی کر سکتا ہے، چاہے دقت آتی ہے کر سکتا، چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، جان پر بن جائے، کر سکتا ہو، یہ ایک دائرہ ہے. نہیں کر رہا تو نہ انجار ہے. اور ایک حصہ وہ ہے جو کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ نظام نہ بدلے، اور اس میں ویرینگ پروپورشنز رہیں گی. اب میں تھوڑا سا آپ کو ان ویرینگ پروپورشنز کا اور ایک مختلف نسبت و تناسب کا ایک نقشہ دکھانا چاہتا ہوں. بعض ممالک ایسے ہیں اس روئے ارضی پر، دیکھیے ایک ہے کسی اور اعتبار سے کسی ملک کا اچھا ہونا برا ہونا. کہیں بادشاہت کا نظام ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں جو ہے بہت کرپشن ہے، کہیں رشوت زیادہ ہے، کہیں کوئی کچھ اور ہے، کچھ ان چیزوں کو چھوڑ دیجیے. اس وقت میں خالص شریعت کی بات کر رہا ہوں، حلال اور حرام کی بات. کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں شریعت پر عمل کرنے کا دائرہ کافی وسیع ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کا پرسنل لا بھی پورا آپ کے مطابق ہے. شادی، بیاہ، نکاح، طلاق ٹوٹلی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. لا آف انہیریٹنس بھی آپ کا چل سکتا ہے. کسی درجے میں حدود اور جو ہے فضائیں، حدود و تعزیرات بھی نافذ ہیں. اگرچہ پورا نظام تو نہیں ہے، اللہ ٹوٹل تو نہیں ہے. سودی نظام ہے، معیشت یہ ہے، فلاں ہے، بادشاہت ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب کچھ ہے، ظلم ہے. لیکن یہ چیزیں انفرادی اعتبار سے دائرہ وہاں کافی وسیع ہے. اس کی مثالیں ہیں سعودی عرب، ایران آف ٹوڈے، اور مجھے زیادہ حالات معلوم نہیں ہے لیکن مجھے توقع ہے کہ سوڈان آف ٹوڈے، اور میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی تھی. اس کے بعد ایک اور دائرہ آتا ہے اور وہ میرے نزدیک اس میں ٹاپ پر پاکستان. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیجیے. پرسنل لا وہ بھی آپ ویسے کہنے کو وہاں ہے قانون، لیکن یہ کہ بالفعل ایک آدمی چاہے تو اسلامی قانون پر عمل کر سکتا. انہیریٹنس آپ اپنے حساب سے کر سکتے. دستور میں طے ہے حاکمیت اللہ کی، گویا کہ نظری اعتبار سے وہ ملک جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت پر مبنی ہے. قرارداد مقاصد دستور کا جز بن چکا. لیکن پھر نوٹ کیجئے، رشوت ہے، یہ ہے، وہ ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، یہ سب جگہ میں اس وقت شریعت کی بات کر رہا ہوں. ایک آدمی خود وہاں رہتے ہوئے چاہے بھوک آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، اس کو ہر وقت جو ہے غصہ آتا رہے، یہ کیوں ٹیلی فون کا بل جو مجھے زیادہ آ گیا، یہ کیا ہو گیا، میری جو ہے میری تو کنفرم سیٹ تھی، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر کہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سیٹ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ. لیکن آپ شریعت پر عمل کر سکتے، تکلیف اٹھا کر، مصیبت جھیل کر، پیٹ کاٹ کر، فاقہ کر کے، جو بھی ہے.
بڑا کاروبار نہیں کر سکتے، چھوٹا تو کر سکتے، جس میں نہ انکم ٹیکس کا معاملہ آئے گا، نہ کسی اور کی خباثت آئے گی، نہ کچھ اور ہوگا، کر تو سکتے ہیں، پیٹ پال سکتے ہیں۔ یہ ایک ملک ہے پاکستان۔ پھر یہ کہ نظری طور پر وہاں اگرچہ یہ بل فیل نہیں ہے، نظری طور پر قرار داد ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ۔ اب اس کے بعد وہ ملک آتے ہیں کہ جو خالص سیکولر، لیکن ان میں بھی میرے نزدیک ایک اعتبار سے بھارت بہت بہتر، مثلا یہ